पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात थे उसने अब एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मुराद सईद साहब की बड़ी देर के बाद वापसी हुई है। आज़म सवाती साहब का एक वीडियो पैगाम सामने आया है और उसने जो है वो एक हलचल मचा दी है। बलूचिस्तान के हवाले से अख्तर मेंगल साहब को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इतवार का दिन था। आम तौर पे इतवार का दिन जो है उसमें खबरें कम होती हैं, लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, लेकिन आज बहुत ही इवेंटफुल दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुराद सईद साहब की बड़ी देर के बाद वापसी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात थे उसने अब एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आज़म सवाती साहब का एक वीडियो पैगाम सामने आया है और उसने जो है वो एक हलचल मचा दी है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो उनके यूट्यूबर्स कुछ बैठे हुए हैं वो बड़े शर्मिंदा से मुझे महसूस हो रहे थे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के हवाले से अख्तर मेंगल साहब को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। ये जो महारंग बलोच का सारा मामला था, क्योंकि आज की डेट दी गई थी अख्तर मेंगल साहब की जानिब से, तो ये तमाम खबरों को हम एनालाइज करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों या तो होने वाले हों या हो चुके हों। 18 लाख हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो या तो कंप्लीट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो एडवांस आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत की वजह से, आपके प्यार की वजह से जो है इस संग मील को जो है वो हमने अबूर किया है। अच्छा जी, सबसे पहले जो ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आई है, उनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिशें जो हैं वो नाकाम बना दी। उनके मुताबिक खवारिज के ग्रुप ने गुज़श्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया और इस दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द हलाक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करेगी। अच्छा, ये हम कई सालों से वैसे उनसे कह रहे हैं, उनको हमारी बात की समझ नहीं आती कि भाई आपकी इधर से जो दहशत गर्द क्रॉस करते हैं उसको बंद करें, लेकिन उनको बात की समझ नहीं आती। दूसरा, अब आ जाए ज़रा कोयटा वाली साइड पर, बलूचिस्तान वाली साइड पर। अख्तर मेंगल साहब ने जो है वो आज कई कॉल दी हुई थी कि जनाब हम जो है वो कोयटा की तरफ मूव करेंगे, और हुकूमत ने बड़ी कोशिश की। 24 घंटे पहले तक जो है सादिक सिंजानी साहब भी गए और तकरीबन 3 अदवार हो चुके हैं उनके साथ कि किसी तरह मामला को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन मामला जो है वो सेट नहीं हो सके थे। अख्तर मेंगल साहब बज़िद थे कि जी हम कोयटा की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम जाके बैठेंगे। तो उसके बाद जो है आज सुबह जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था कि 9-10 बजे जो है वो मूव करेंगे, लेकिन उसके बाद उनके अकाउंट से जो है जो ट्वीट्स आना शुरू हुई उसमें सुबह 5 बजे जो है उन्होंने अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वी आर करंटली स्टेशनड एट लकपास, completely encircled by security forces. A major operation against us is imminent. I call upon all districts to immediately shut down all national highways in protest. Let the world witness the injustice. We remain peaceful but resolute. Whatever unfolds today, the consequences, the blood, the fallout will rest solely on the shoulders of the government and the local administration. तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है वो घेरे में ले लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, और मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि वो जहाँ हैं जिस तरह हैं वहीं पे बैठ जाएं और वहीं पे जो है वो एहतजाज करें और सड़कें वगैरह जो है बंद कर दें। अच्छा, ओवरऑल जो है वो एज सच कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आ सका। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ें जो है ना वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई, क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं थी। दूसरी बात ये कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये हो सकता है कोई रेजिस्टेंस दिखाएं, मूव करें, फिर भी कोयटा की तरफ। ज़ाहिर बात है, आप जब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हुकूमत जो है वो चुप करके बैठी रहे। वो ज़ाहिर बात वो अपनी इंतजाम करती है, आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी होती है। आपके पास नंबर कितना है, अगर आपके पास नंबर बड़ा हो ना तो हुकूमतों के भी हाथ पाँव जो है वो फूल जाते हैं। तो यहाँ पे अख्तर मेंगल साहब जो है वो नहीं निकल सके, उस हसार से नहीं निकल सके और वहीं पे बैठे रहे। उन्होंने वहाँ से मुनासिब नहीं समझा कि वो कोयटा की तरफ जो है वो मूव करें। तो 10 रोज़ से अब ये धरना जो है वहाँ पे जारी है और अब ये कंटिन्यू कर रहा है, ये इसी तरह जो है वहाँ पे आगे मज़ीद कंटिन्यू करेगा। बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है शाहिद रिंद साहब, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, सरदार अख्तर मेंगल को सुबह 6 बजे इंतज़ामिया ने MPO के ऑर्डर्स का आगाह कर दिया था। उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया, यानी हुकूमत ने यह फैसला किया कि इनको MPO के तहत, वही 3 MPO जिसके तहत जो है वो
مطلب مہارنگ بلوچ کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی اس طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو مینگل صاحب کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کر لیا. حکومت اس عام طور پہ اس ٹول کو استعمال کرتی ہے کہ جناب ہمیں شک ہے اس بات کا کہ آپ کی وجہ سے نقص امن ہوگا, امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی, تو اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ جی اگر آپ موو کریں گے ٹورڈز کوئٹہ تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے. تو انہوں نے اسی لیے جو ہے وہ موومنٹ بھی نہیں کی اور انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا. آگے رند صاحب کہتے ہیں جی انتظامیہ اور پولیس نے انہیں واضح بتایا کہ اگر وہ کوئٹہ کی طرف بڑھے تو گرفتاری ہوگی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس لیے وہاں موجود ہیں. اس وقت بی این پی کی جانب سے قومی شاہراہوں کی بندش کی کال دینا شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے. تمام اضلاع کی انتظامیہ کو واضح ہدایت ہے کہ قومی شاہراہیں بند نہیں ہوں گی, اور قومی شاہراہیں جو ہے وہ نہیں بند ہو سکیں. فرینکلی اسپیکنگ مطلب پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کوئی میسو قسم کی جو ہے وہ پروٹیسٹ اس طرح باہر نہیں نکل سکے. تو دھرنا جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور اس وقت ایز وی ریکارڈ اب انہوں نے آگے جو ہے وہ بلوچستان بھر میں جو ہے یعنی پیر والے دن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کال کی جو ہے وہ ہڑتال کی جو ہے وہ کال دے دی ہوئی ہے. دوسری جانب جمہوری وطن پارٹی جو بگٹی شاہ زین بگٹی صاحب کی جماعت ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب پیر کا دن جو ہے وہ اوور آل بلوچستان میں کیا صورتحال ہوتی ہے. ادھر کوئٹہ میں بی این پی کے جو سینئر نائب صدر ہیں ساجد ترین, انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ کل صوبے بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد مزید احتجاج کا اعلان کیا جائے گا. حکمران سازش کے تحت عوام کو نفرت کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. 28 مارچ سے اب تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. آج لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف روانہ ہونے کا اعلان کیا تھا. لکپاس سے لانگ مارچ کوئٹہ آنے سے روکنے کے لیے بھاری فوج تعینات ہے. لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس کے علاوہ ایف سی اور فوجی اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں. قافلوں کو دھرنے میں شرکت سے روکنے کے لیے منگوچر پر قومی شاہراہ جو ہے اسے بند کر دیا گیا حکومت کی جانب سے. حکومت کے جمہوری عمل کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں. انتظامیہ نے رکاوٹیں لگا کر تصادم کا ماحول بنانے کی کوشش کی, ہم نے ناکام بنا دی. دوسری جانب جناب بی این پی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی کچھ ٹویٹس یا اپڈیٹس جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کوئٹہ میں ریاستی جارحیت کے باعث صورتحال کشیدہ ہے. بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کی ہدایت پر سریاب روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہیں جو ہے وہ احتجاجاً بند کر دی گئی ہیں. سریاب کے حالات بدستور کشیدہ ہیں. سیکیورٹی فورسز کا بی این پی کے کارکنان پر شدید فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ جاری, اور مختلف مقامات پر بی این پی کارکنان کے گھروں کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. بی این پی کے کارکنان کی گرفتاریوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ بی این پی کہہ رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو ان کا یہ کلیم ہے کہ جی ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. بہرحال دس کوڈ ناٹ بی ویریفائڈ فرام انڈیپینڈنٹ سورسز. اس کے علاوہ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی جو ہے وہ بی این پی کے احتجاجی مظاہرے پر جو ہے وہ پولیس نے دھاوا بولا ہے, اور میر اشاد مینگل اور شبیر شرازی ایڈوکیٹ سمیت درجنوں بی این پی کے کارکنان جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. دوسری جانب گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان انہوں نے بھی جو ہے وہ آج یعنی کہ پیر 7 اپریل کو گوادر سے کوئٹہ تک کے لیے جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. میری اطلاعات کے مطابق میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیک چینل کوئی مذاکرات کرنے کی حکومت فی الحال کوشش کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن کم از کم کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ ریزالو کیے جا سکیں. اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مطلب 1.5 سال سے جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں 2 مختلف بیانیے جو ہے نا وہ کافی حد تک چلتے رہے ہیں. ایک بیانیہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز وہ بار بار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جی حکومت ان کے پیر میں پڑی ہوئی ہے اور منتیں ترلے کر رہی ہے کہ جناب آپ برائے مہربانی کوئی حل نکالیں, کوئی سولوشن نکالیں. تو حل سولوشن جو ہے وہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. تو دوسری جانب مطلب جو ایک اور جو دوسرا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایکچولی کوششیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں. اب میں نے بھی آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی کہ ابھی جب بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور صاحب گئے تھے تو ان سے بھی جا کے اس وقت یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی جائیں جا کے فوج سے بات چیت کریں, معاملات کو کسی طرح ریزالو کریں. تو لیکن ظاہری بات ہے ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں جنہوں نے سودا بیچنا ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, ایسا کوئی بات نہیں ہے. اچھا میں اس میں ویسے اعظم سواتی صاحب نے تو بالکل ہی مطلب پنڈورا باکس ہی کھول دیا ہے, بھانڈا ہی پھوڑ کے رکھ دیا انہوں نے. لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آج سے نا تقریباً کوئی میرے خیال میں شاید چند ماہ پہلے کی بات ہے, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن عارف الوی صاحب نا یہاں پہ لاہور آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو بلایا تھا. اس میں میرے علاوہ لاہور کے اور بہت مطلب حبیب اکرم صاحب بھی تھے, عمران شفقت صاحب بھی تھے, چودھری غلام حسین بھی تھے, سمینہ پاشا بھی تھیں, اور بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے عارف الوی صاحب نے سارے جرنلسٹ کے سامنے کہا تھا کہ جی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہی, وہ ہمیں لیفٹ ہی نہیں کرا رہی, ہم سے بات ہی نہیں کر رہی. تو یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی سب جرنلسٹ کے سامنے یہ بات کہی تھی. تو مطلب وہ تو ایک سارے صحافیوں کے سامنے ایکسیپٹنس تھی اس بات کی.
اچھا ہم بھی جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے رہے ہم بتاتے رہے کہ بھائی وہ کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو آخری بھی بتایا تھا کہ ابھی جب بیرسٹر سیف گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے خان صاحب کو جا کے یہی کہا تھا کہ بھائی وہ ہماری ہوئی ہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم آپ کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے. یہ جو آپ کی گرفتاری وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے, یہ نہیں ہوگا, یہ چینج نہیں ہوگا. تو خان صاحب کی جانب سے اسسٹنس ہے کہ نہیں آپ جائیں جا کے بات کریں, آپ جائیں جا کے بات کریں, آپ ان کو انگیج کریں, چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اب ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ خان صاحب کس طرح کہہ سکتے ہیں, خان صاحب نہیں کہہ سکتے کہ جائیں جا کے بات کریں. خان صاحب تو ڈٹے میں ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میں گل نہیں کرنی. اب وہ اس کی ریزن کیا ہے, اس کی ریزن یہ وہ اپنی طرف سے خان صاحب کو جو ہے لارجر دین لائف ایک امیج ان کا جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, خان صاحب کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ جا کے گل کرو, میری رہائی دے بارے گل کرو. کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے تو خان صاحب جو ہے وہ کمزور نظر آتے ہیں, ویک نظر آتے ہیں. تو اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ہم تو اس گانے کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اب اس کے اوپر جو مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے صرف اس نوشن کو سپورٹ کرتے ہوئے, مطلب مزید پختہ کرتے ہوئے, اعظم سواتی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. اور اعظم سواتی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. انہوں نے قرآن کے اوپر حلف لے کے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد میرے پورے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ بھی ملے تھے نا جا کے, اعظم سواتی صاحب بھی ملے تھے. وہ ان کے جتنے پی ٹی آئی کے جو وہ جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ انہی کو پڑ گئے, وہ انہی کو پڑ گئے کہ جناب یہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی یہ کوشش کروا رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. انہوں نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کچھ وی لاگرز نے جو جھوٹ کا چورن بیچا ہے, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. تو اعظم سواتی صاحب نے پی ٹی آئی کے اپنے لونڈے لپاڑوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھی بھیج دی. انہوں نے کہا میں جیسے جیل کے اندر گیا خان صاحب اور بشرا بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. خان صاحب نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا. میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں. میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ دسمبر 2022 میں جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا آپ نے ایک دفعہ مجھے بلایا اور کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, تم جاؤ, مجھے تم پر اعتماد ہے اور بات چیت کے لیے دروازے کھولو. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ خان صاحب اعظم سواتی صاحب کے ذریعے پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جاؤ جا کے تاڑی مہربانی انہیں گل کرو جا کے. میں آپ کے اوپر بلیو کرتا ہوں, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جا کے بات کریں. بشرا بی بی نے کہا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تنازعات بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے جنرل عاصم منیر کے استاد اور قریبی دوست سے معاملت لی. آرمی چیف سے عارف الوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن دروازے نہ کھلے. ایک مشہور اینکر کے ذریعے بھی کوشش کی لیکن بات چیت کے دروازے نہیں کھلے. اچھا اب بندہ پوچھے کہ یار یہ اینکروں کا کام ہے. ابھی میں پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہی بات کہہ کے ہٹا تھا کہ یار یہ اینکروں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کروائیں. آپ کیوں اینکروں کو ہر معاملے کے بیچ میں انوالو کرتے ہیں. ایک تو اینکر بھی ساڑھے بڑے معاملے بن جاتے ہیں نا, مطلب ہر کام. مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب وہ پی ڈی ایم کا بھی جب وہ ہو رہا تھا نا, جب پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد جو ہے وہ کروائی تھی, تو اس وقت بھی 2 مامے اینکر جو ہے نا وہ بیچ میں گھسے ہوتے تھے ہر جگہ. میں نام نہیں لوں گا, ایمی خام کا پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں گھسے ہوئے تھے, مطلب وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے. جیڑی میٹنگ ہو رہی ہے جیڑی وہ کونے خدرے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی آپ کا کیا کام ہے یار, آپ جرنلسٹ ہو, آپ نے باقی رپورٹروں کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں بیٹھے ہوں. تو بہرحال اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں جی میں نے ایک اینکر کے ذریعے بھی کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. آگے کہتے ہیں میں 22 اگست کو اپنے طور پر جلسہ ملتوی کروانے کے لیے عمران خان سے ملنے کے لیے گیا. میں اب عمران خان سے جیل میں عمران خان سے ملنے گیا تھا تو میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے اپنے طور پہ خان صاحب سے کہا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بات چیت کا دروازہ کھولوں. خان صاحب نے کہا آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ خود فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اجازت ہے. میں نے عمران خان سے کہا کہ عارف الوی اور ساتھیوں سے مل کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. بانی نے کہا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کہاں رابطہ کر رہے ہو, میرا ورکر آپ پر اعتماد کرتا ہے, اگر وہ بات چیت کرتے ہیں تو میں تیار ہوں. اچھا خان صاحب نال بھی کہہ رہے ہیں لوگ آ کے رکھی گل نہ کری کسی نال, چپ, بات نہیں کرنی, چپ کر کے نیوے ہو کے کام کر, دسنا نہیں ہے کسی نے. ایک وی لاگر کہتا ہے اعظم سواتی 26 نومبر کو کہاں تھا, میں اٹک جیل میں تھا, مجھ پر تشدد ہوا, پارٹی میں تفریق نہیں پیدا کرنا چاہتا, میرے خاندان سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی ہیں. الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں, اس ملک کو بچانا ہے تو شر اور فساد پیدا کرنے والوں کو منہ بند کرنا پڑے گا. علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ بانی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ جناب اعظم سواتی صاحب جو ہے بتا رہے ہیں. اچھا ان کو بھی وی لاگروں سے مسئلہ ہے, اپنے ہی لونڈے لپاڑوں سے مسئلہ ہے. وہ علی امین گنڈا پور کو بھی اپنے ہی وی لاگروں سے مسئلہ ہے. اینا سارا وی لاگراں دا جڑا بادشاہ ہے وہ کون ہے بتائیں نا, وہ کون ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جس نے بیٹھ کے اپنی دیہڑی کھولی ہوئی ہے, جو بیٹھ کے نوٹ چھاپی جا رہے ہیں اس کام کے, وہ نہیں سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو. تو یہ پرابلم ہے خان صاحب کو. اچھا دوسری بات یہ, چلیں 1 منٹ کے لیے, آپ 1 منٹ کے لیے زیوم کر لیں کہ اعظم سواتی صاحب سب کو جھوٹ بول رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچ لیں نا, یہ ذہن میں آنا چاہیے.
یا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. یہ اکثر مجھے پتا ہے ان کے لونڈے لپاڑے یہ بھی کرتے ہیں. ایویں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ کہتا رہتا ہے کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کان ڈاٹ کے کھڑا ہے, وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. میرے بھائی یہ جو جتنے جرنلسٹ اندر جاتے ہیں یا عمران خان صاحب کی بہن اندر جاتی ہیں, ابھی جائیں, وہ موسٹ پروبیبلی ہو جائے گی, ٹیوزڈے کو شاید ملاقات ہو جائے گی, تو وہ جا کے کہہ دیں, وہ جا کے کہہ دیں, عمران خان صاحب کہہ دیں کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہے نا آج سے میرا وزیر اعلیٰ نہیں ہے, اور اس کو پارٹی سے باہر نکال دیں. یہ جو اعظم سواتی ہے اس کو بھی پارٹی سے باہر نکال دیں. یہ جو بیرسٹر صاحب ہے اس کو بھی پارٹی سے باہر نکال دیں. 1 منٹ لگتا ہے, کیا اوکھا کام ہے. چلیں, آپ نے شیرز و مروت کو نکالا نا, ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, آپ نے نکالا انہیں, لوگ یقین نہیں کر رہے تھے لیکن خان صاحب ڈٹ گئے, انہوں نے کہا نہ باہر نہیں, چاہے جو مرضی ہو جائے باہر. تو انہوں نے بھی کاٹ دیا, 1 منٹ لگائیں فارغ کریں. وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان وی لاگرز نے, میں دوبارہ وہی ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ جنگل کا شیر جب اندر بند ہوتا ہے, باہر پاپ کارن والے, وہ کیا کہتے ہیں, چشموں والے, آئس کریم والے, سب اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہوتے ہیں. دے ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ کہ یار وہ بندہ جو ہے وہ اندر بند ہے. جب بندہ اندروں بار بار کہی جا رہا ہے تاڑی مہربانی جو جا کے گل کرو, میں باہر کڈو. اچھا, اس میں چکر کیا ہے, اس میں ایشو یہ ہے کہ خان صاحب بہت ویک نظر آتے ہیں اس آرگومنٹ کے اندر. جب آپ یہ بیانیہ پیش کرتے ہیں نا, خان صاحب تو بہت کمزور نظر آتے ہیں. یار تو منتا تر لیتا آگے ہے کی گل ہوئی یار, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ پالیٹکس کے لیے بہت برا ہے, وہ امیج کے لیے بہت برا ہے. لیکن بھائی اگلے کی مصیبت بھی تو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اپنی اس ایگو کے چکر میں, اپنے ویوز کے چکر میں, لائکس کے چکر میں, اپنے یوٹیوب چینلوں کے چکر میں اگلے نے رگڑ کے رکھتا ہے تسی. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایشو, اور وہ خط بھی لکھ چکے ہیں, رچرڈ گرنیل نو بھی اسی وچ پاتا, دنیا جہان کی کوششیں کر لیں, نہیں بن رہی نا بات. اس کے علاوہ مراد سعید صاحب کی جناب انٹری ہوئی ہے. بیسکلی ہوا یہ کہ پشاور کے نشتر ہال میں جو ہے وہ جان نثارانہ عمران خان کنونشن کا انعقاد کیا گیا, اور اس میں صوبائی وزراء سہیل آفریدی, مینا خان اور سب نے جو ہے اس میں شرکت کی. تو اس میں مراد سعید کا جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا. اچھا, مراد سعید جو ہے وہ مجھے تھوڑے سے کمزور فیل ہوئے, ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کی بھی صحت کے لیے جو ہے دعا ہی کرنی چاہیے. تو انہوں نے جو ہے وہ ہم نے چیک کیا, ایکچولی وی ور چیکنگ دس, اس سے پہلے 8 ستمبر 2024 کو انہوں نے اپنا آخری پیغام جو ہے وہ جاری کیا تھا. تو 8 ستمبر کے بعد اب جا کے, مطلب اتنے دیر کے بعد جو ہے وہ کئی مہینوں کے بعد, آپ اندازہ لگا لیں کوئی 7-8 مہینوں کے بعد جو ہے وہ جا کے دوبارہ وہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا جی تحریک انصاف کی تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے, یہ سارا ریٹرک ہے, یہ پہلے بھی بہت دفعہ بس آ گیا وہ دن جس کا انتظار تھا, اب اور نہیں ہوگا, یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے ساری. انہوں نے کہا ہمارے کارکنوں پر جبر کیا گیا, لوگوں نے جبر کا جواب ووٹ سے دیا, الیکشن پر ڈاکہ ڈال کر 17 سیٹوں والی کو حکومت دی, 10 سالہ لندن پلان کی تکمیل ہو رہی ہے, ہم ان سے لڑیں گے. خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, بہنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. میں تمام ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کرتا ہوں وہ بہنوں سے مشاورت کریں اور پلان مرتب کریں. ہر ضلع سے 5000 نوجوان تیار کرنے ہیں جو تحریک کے لیے تیاری کریں گے. ہم پرامن آپشن استعمال کریں گے. آپ اپنے بیگ تیار کرنا شروع کر دیں, تعلیمی اداروں کا وزٹ کریں. ہم پیدل بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. کیوں ایسا کریں گے ابھی نہیں بتا سکتا. ہم کسی کو بادشاہ سناور اور خود کو اس کی رعایا تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ مراد سعید صاحب نے جو ہے پلان اپنا بنایا ہے کہ جناب اس طرح ہم تحریک کریں گے اور ہم چل کے جائیں گے اس مرتبہ. دا بگیسٹ کویشچن از کہ مراد سعید صاحب خود کب چل کے آئیں گے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے, مطلب باقیوں کے تو آپ کہہ رہے ہیں 5000 نوجوانوں کو بھی نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اب وہ بستر بکسا وغیرہ, بیگ وغیرہ وہ بھی تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ خود کب آئیں گے. سوال تو یہ ہے, مطلب روح پوشی کے اندر اب تو کوئی بھی اور کارکن نہیں ہے نا, یا رہنما نہیں ہے. سارے ہی یا تو پاکستان سے باہر جا چکے ہیں یا وہ باہر, یہ شاید حماد اظہر صاحب ہیں لیکن وہ بھی آتے رہے ہیں, مطلب بیچ میں منظر عام پہ آتے رہے ہیں. کے پی کے اندر بھی آئے ہیں, لاہور کے اندر بھی نظر آئے ہیں. مراد سعید تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے, صرف یہ ایک ویڈیو پیغام آیا ہے. تو اب پتہ نہیں, مطلب مختلف چہمہ گوئیاں ہیں. کوئی کہتا ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں. اب میں ایک ہمارے بڑے مشہور وی لاگر ہیں, انہوں نے تو ان کو گرفتار کروا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی مراد سعید تو گرفتار ہو چکے ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا فرینکلی اسپیکنگ, جو خبر ہے ہی نہیں میرے پاس, میں ایم بلا وجہ ہوا میں تو نہیں اڑاؤں گا. تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں.
بہرحال کئی مہینوں کے بعد جو ہے ان کا یہ ویڈیو پیغام اس کنونشن کے اندر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. مریم ریاض بھٹو بشرا بی بی کی جو بہن ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا امیزنگ ان ٹوڈیز پی ٹی آئی کنونشن آرگنائزڈ بائی علی امین صاحب, شاہد خٹک صاحب, someone forgot to invite جنید اکبر اینڈ عاطف خان صاحب. آپس میں وہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اپنی جگہ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ ان ساری چیز سے خان صاحب کو کتنا کو فائدہ ہو رہا ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.